नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और करोड़ा मरतबा दरूद ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर पेश करने तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं 14 फरवरी के हवाले से जो कि राइज है मुल्क के अंदर एक अजीब सा दिन मनाया जाता है, इसको मोहब्बत का दिन वैलेंटाइन डे इसको कहा गया। वैलेंटाइन तो एक पादरी था जो कि रूमी बादशाह, ये 3 सदी ईस्वी की बात है कि ये पादरी जो था इसने कोई नाफरमानी की रूमी बादशाह की और इसने इसको निकाल दिया और फिर इसको कैद में डाल दिया और इसको जेलर की बेटी के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई और ये उसके साथ फिर उसको वो जो लड़की थी उसको बादशाह के साथ इसके साथ पादरी के साथ मोहब्बत हो गई, बल्कि उसने अपना मज़हब ही छोड़ दिया और रोज़ाना एक सुर्ख रंग का फूल इस को पादरी को पेश करने आती। और जब बादशाह को इसका इल्म हुआ कि ये क्या कर रहा है इसकी हरकतों का, तो बादशाह ने इसको सज़ाए मौत का ऐलान कर दिया। 14 फरवरी को इसको सज़ाए मौत हुई। जब ये इसको सज़ाए मौत होती है तो उससे पहले कुछ दिन पहले इसने कहा मुझे सज़ा तो होनी है, तो अपनी मशूका के साथ कुछ वक़्त गुजारने की आखिरी ख्वाहिश है। तो इसने अपनी उस महबूबा को मरने से पहले ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी महबूबा के साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता हूँ। तो इसने उस दिन को मोहब्बत का दिन माना और कहा कि मुझे, और ये जो फूल पेश करना और ये यहाँ से शुरू हुआ है। हम मुसलमान हैं, हमने देखना है कि हमारे रसूल हमारे आका का क्या फरमान है और क्या इरशाद है और क्या हमारी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसे ही तो नहीं कोई लवारस हैं, हमारा कोई नहीं है। हमारे आका मौला हम बेहतरीन उम्मत हैं और दीन हमारा इतना खूबसूरत है और मेरे नबी ने हर मरहले में ज़िंदगी पे हमारी रहनुमाई फरमाई है। और फिर हम लोगों के पीछे लग के ऐसे दिन को मना रहे हैं कि जिस दिन में मुसलमान इतनी तादाद में, आप देखें फूलों की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं और लोग जो हैं नौजवान लड़कियां और लड़के वहाँ से फूल ख़रीदते हैं और एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर आप तहकीक करें तो पाकिस्तान के अंदर और बल्कि तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर और पूरी दुनिया के, वो तो जो मगरब है वहाँ तो मादर पिदर आज़ाद हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो वहाँ भी इन लोगों ने इस दिन की जो नुकसानात हैं उससे वो इंतहाई परेशान हुए और उन्होंने देखा कि एक इंग्लैंड के अंदर एक स्कूल के अंदर कमों पेश 40 बच्चियों के साथ जो 10 साल की उम्र की बच्चियाँ थी वो हामला हुई इस दिन की वजह से। और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन होटल जो हैं इस दिन को बुक करवा लिए जाते हैं और बेशुमार लोग, शराब बहुत ज़्यादा बिकती है और जो फैमिली प्लानिंग की दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में ख़रीदने वाले लोग पता है कौन है? आप हैरान होंगे कि वो नौजवान लड़कियाँ और लड़के हैं। और ये माशरे को किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं। और हमने अपने खुदा और रसूल को अल्लाह का खौफ और डर छोड़कर ऐसी रवश इख्तियार कर ली है कि जो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जा रही है। प्यारे नबी, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आप देखें कि आप कहते हैं उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला से आपने फरमाया, उम्मे सलमा एक हिसाबी इजाज़त मांगते हैं, अंदर तशरीफ़ लाते हैं। जब आपने इजाज़त दे दी और अभी दूर थे तो आपने फरमाया उम्मे सलमा पर्दा कर लो। कहा या रसूल अल्लाह वो तो नबीने हैं। तो आपने फरमाया आप तो नबीनी नहीं है ना। तो उम्मुल मोमिनीन के लिए मेरे नबी के इरशाद, तो आप देखें हमारे मज़हब की तालीम, गैर महरम मर्द और औरत कहीं तन्हाई में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तन्हाई में ये दोनों मर्द और औरत किसी एक जगह पे खड़े होंगे
تو تیسرا شیطان ہے، یہ وسوسہ فی صدور الناس، یہ کمبخت دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ پھول دینے سے لوگ اور قریب آتے ہیں، بدکاری اور بدماشی کا موقع پاتے ہیں۔ اور یہ محبت ہی اگر کرنی ہے تو محبت اللہ سے کرو، اللہ کے رسول سے کرو، اور ان لوگوں سے کرو، ناموس مصطفیٰ کے ان شہیدوں سے کرو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے۔ اور ان لوگ حقدار تو وہ ہیں، داتا کی نگری میں جاؤ، اگر پھول ہی پیش کرنا ہے تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پہ دیکھو کیسا تسکین اور سکون ملتا ہے۔ اگر آپ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنی ہیں تو غازی علم الدین شہید کی قبر پہ جاؤ، ان کی ہسٹری کو پڑھو۔ اگر آپ نے پھول ہی پیش کرنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیر میر علی گولڑوی، پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ حقدار ہیں کہ جن کو آپ اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں، جن کے آستانوں پہ آپ جائیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ نے حضور کے غلاموں کو پھول دینے شروع کر دیے اور ادھر اپنی محبت کا رخ موڑ لیا تو آپ پھر وہ ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے میں مخاطب ہوں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ اور پھر علماء کے ساتھ نفرتوں کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں کہ مولویوں کا تو کام ہی ہے باتیں کرنا۔ میرے بھائی، ہم آپس سے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر رسول اللہ کا فرمان ہے تو تمہیں بھی لمحہ فکریہ ہے تیرے لیے، خیال کر کہیں قیامت کے دن میرے آقا تجھ سے منہ نہ موڑ لیں۔ اور حضور کی امت جو ساری کائنات میں سب سے افضل، جس طرح میرے نبی کی مثل اور مثال کائنات میں کوئی نہیں، اور حضور کا ثانی انبیاء اور مرسلین میں سب سے اللہ نے بلند رتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا، اور پھر فرمایا جب تک میری امت نہیں جائے گی کوئی اور دوسری امت بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتی۔ تو اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کو کون سا مرتبہ مل رہا ہے، کون سی شان مل رہی ہے۔ اور آپ ایسے دن، جس دن آپ ایک پادری کی جس دن محبت کا دن ہے، اس کو آپ منا رہے ہیں حضور کے غلام ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ورقہ پڑھ رہے تھے، انجیل کا ورقہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہا ہے؟ کہ حضور انجیل کا ورقہ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا عمر دیکھو اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ورقہ پکڑ لیا، چھین لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن آ گیا ہے تو اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول کا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد ہمیں اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہر زندگی کے شعبے میں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ اور دیکھیں جو غلامان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زندگی گزارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، وہ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جوان تھے، خوبصورت تھے، امیر آدمی تھے، ہیروں کی تجارت کرتے تھے، اور آپ کی ایک لڑکی کے اوپر نظر پڑ گئی، اور اس لڑکی کو آپ نے دیکھا تو اس لڑکی نے پلٹ کر کہا حسن تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کس سے؟ فرمایا جو دلوں کے پردوں کے اندر خیال کا بھی مالک ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ تمہاری آنکھیں بڑی پیاری ہیں تو ان میں ڈوب گیا ہوں۔ تو وہ نوجوان لڑکی عرض کرتی ہے حضور پھر آپ جہاں ٹھہریں میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتی ہے، وہ گھر جا کر ایک پلیٹ، اس کے اوپر ایک رومال ہے اور ایک ساتھ رکا لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنی خادمہ کے ہاتھ واپس بھیجتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اوپر سے وہ اٹھاتے ہیں پردے کپڑے کو، تو نیچے اس کی دونوں وہ آنکھیں پڑی ہوئی ہیں، اور ساتھ رکے پہ لکھا ہوا ہے کہ جو آنکھیں حضور کے غلاموں کو فتنے میں ڈال دیں
ان آنکھوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ ہیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں کہ جو اس طرح سے، اور ہمیں پاکیزہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ ہم نے جو اپنی خوبصورت زندگی ہے اس کو آلودہ گناہوں سے کر لیا ہے۔ یہ 14 فروری کا دن یہ ہم گناہ کے اندر گزارتے ہیں، حضور کی نافرمانی کے اندر گزارتے ہیں، اور ایک غیر مسلم کی محبت کو ہم اپنی محبت بنا کر، ہمیں تو اولیاء اللہ کی محبت ہونی چاہیے، انبیاء کی محبت ہونی چاہیے، خدا رسول کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، مگر ہم اتنی بہروا روی کا شکار ہوئے کہ ہم نے اصل مقصد اور رستہ چھوڑ کر ہم گمراہ ہو گئے، اور دوسری طرف ہم نے رخ کر لیا، جس کی وجہ سے اغیار نے ہمیں اپنے محبوب سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا۔ اور ان خرابیوں نے ہمارے معاشرے کے اندر، میرے نبی نے فرمایا تھا جہاں زنا ہوتا ہے 40 دن وہاں لعنت برستی ہے۔ تو آج گھر گھر اس کی طرف رغبت، یہ جو محبت کا دن منایا جاتا ہے، یہ صحیح معنوں میں نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ایک دوسرے کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، اور بے پردگی اور بے حیائی کی طرف تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے کہ اپنے نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھو، اور اولیاء اللہ اور جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں۔ ان کی تعلیم میں تسکین ہے، سرور ہے، مزہ ہے، لذت ہے۔ جس طرح دنیا میں اور چیزوں کے اندر نشہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے نام لینے میں لذت ہے، اور میرے رب کا نام ایسا ہے جو زمین و آسمان کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی خوبصورت تعلیم ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ اتنی زبردست ہے کہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ ہمیں اغیار کی طرف دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہم منا رہے ہیں اس کو ہمارا یہ بنتا ہی نہیں، یہ تو دشمن کا دن ہے، عیسائی پادری کا دن ہے، اس کو آپ نے محبت کا دن قرار دے دیا۔ انسان انس سے نکلا ہے، انس کا معنی محبت ہے، مگر یہ محبت دیکھ کر کرتا ہے، یہ کتوں سے پیار نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح وہ اس کی رالیں چاٹتے ہیں اور نجس اور ناپاک چیزوں کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اور مسلمان پاک ہے، اگرچہ اللہ کی مخلوق کی خدمت تو کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور یہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے جو ہو سکے وہ کرتا ہے مسلمان، مگر اس کے اندر جو فاصلہ ہے اس کو فاصلہ رکھتے ہیں، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے، اللہ کے عذاب کا مستحق نہیں بنتے۔ ابھی دیکھیں زلزلہ آیا 2 دن ہوئے ہیں، اتنا زبردست جھٹکے لگے ہیں، اس وقت تو آپ کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، ہر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورتیں مرد اپنے کمروں سے باہر نکل گئے اور میدان کے اوپر جا کر اللہ اللہ کا ورد ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے کہ ان کا ابھی تھوڑا سنبھلیں گے تو ٹی وی اور کیبلیں اور موبائل اور وہ ساری زندگی پھر اسے چلنا شروع ہو گئی۔ اگر روڈ پہ گاڑی جا رہی ہے 72 سیٹر ہے، بڑے ہوئے ہیں لوگ اس کے اندر، تو ایمرجنسی بریک لگی تو سب نے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ابھی گاڑی سیدھی ہو گئی تو کہا وہ گانے لگا دو جو لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے ہمارا دوغلا پن، خدا رسول کے ساتھ نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ ہم بھول چکے ہیں ہر چیز کو۔ تو خدا را لوٹ کر واپس آئیں، جو دین کے اندر برکتیں ہیں، جو میرے نبی کے ارشاد کے اندر برکتیں ہیں، اللہ رب العزت اعلان کر کے کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم پیار کرنا چاہتے ہو اپنے رب سے تو اتباع مصطفیٰ کو اختیار کر لو، تمہارا رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی نافرمانیاں جن سے اللہ رب العزت سے بندہ دور ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور وہ عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے دن جو ہیں اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پہلی نظر جو ہے کسی عورت کی طرف اٹھے، اچانک پڑ گئی نظر تو وہ معاف ہے، دوسری نظر نظر کا زنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ کوئی نجائز چیز کو پکڑے، اور فرمایا نظر کا زنا یہ ہے کہ وہ قصداً کسی کی طرف اس نیت سے دیکھے، اور وہ دکھانے والا اور دیکھنے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے کہ ہمیں خوف نہیں رہا، مرنا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ آپ دیکھیں
ایک سرگودے کے پاس ایک نہر تھی، اس کے اندر مچھلیاں لوگ پکڑ رہے تھے، وہاں سے ایک آدمی کی لاش نکلتی ہے، اور اس کو جب دفنا دیا، مسجد تھی چھوٹی سی، وہاں اعلان کیا گیا اور چوانی اکٹھی ہوئی، اس کو کفن دیا گیا، اور بعد میں پولیس ڈھونڈتی ہوئی آئی تو پتہ چلا 16 مربوں کا مالک ہے، 2 بیویوں کا خامند ہے، 4 بیٹے ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، 2 بیٹے اس کے، آمبوں کے باغ ہیں، پیجارو گاڑیاں ہیں، اس زمانے میں پیجارو ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ آج چندے کا کفن پڑ رہا ہے 16 مربوں زمین کا مالک، اور 16 مربوں کا مالک ہے اور کفن ہے چندے کا۔ تو یہ ہے میرے رب کی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ آنے والا وقت کیسا ہے۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی باہر سے نوجوان آتا ہے کہ میرے پاپا بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم آدمی بیٹھے ہیں، ٹھہر کے آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی جلدی آئیں۔ میں ان کے ساتھ گیا ہوں گھر میں، تو اس کے دادا ابو کی لاش اوپر پڑی ہے چھت پہ۔ اس کے اوپر سے جب کپڑا اتارا گیا تو میں دیکھ کر سارا دن میرا جسم کانپتا رہا۔ رات کو پوتے نے کولے پہا کر بابا جی کو دیے ہیں، اور بابا جی کولوں کے اوپر گر گئے ہیں، پاس کوئی نہیں تھا، اور جس طرح بکرے کی سری بھونی جاتی ہے اس طرح بابا جی کا منہ کھلا ہوا ہے، دانت باہر ہیں، آنکھیں چو گئی ہیں آگ سے، اور سارا جلے ہوئے ہیں، اور ہاتھ پورے کا پورا تو فوت ہو چکے تھے، اور پٹھے اکڑ گئے اور گردن پیچھے لگ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر سارا دن کپ کپی رہی جسم پہ۔ موت تو آئے گی بھائی، کیسے آئے گی؟ اور پھر یہ پھول لے لے کر نوجوان لڑکیوں کے پیچھے، اور لڑکے لڑکیوں کو دے رہے ہیں۔ کھلی بغاوت ہے اللہ رسول کے ساتھ، اعلان جنگ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ میرے بھائی، تم ایسے نہیں ہو، تمہارا تو رسول تمہیں تعلیم دینے آیا ہے، تمہیں سکھانے، تمہیں پڑھانے، تمہیں سمجھانے۔ تو کیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کی زندگیوں کو دیکھیں، پھر اولیاء کاملین کی زندگیوں کو دیکھیں، کتنا کام ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ مبلغین ان اسلام زبردست انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے رخ کو موڑیں، اور آج کے بعد توبہ کریں اس دن سے، اور اس دن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک پادری کا دن ہے، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے منایا۔ اور آپ سوچیں کہ آپ کو یوم صدیق اکبر کا تو پتہ نہیں، آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تو علم نہیں، آپ کو حضرت بلال حبشی کے وصال کا تو علم نہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جانسار ساتھیوں کے بارے میں علم نہیں، اور ان کے تو دن آپ نہیں مناتے، آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اور آپ اگر دن مناتے ہیں تو آپ ایک پادری کا، جس نے اپنی محبوبہ کے لیے اس دن کو مقرر کیا، اور جو پھول گلاب کا، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آپ نے تو رسول اللہ کی ان سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ یہ تو ایک غیر مسلم نے اپنی محبوبہ کے لیے پھول بھیجے تھے، اور آپ اس کے اوپر عمل کر کے یقیناً کسی اور کو خوش کر رہے ہیں۔ توبہ کیجئے اور اپنی سمتوں کو درست کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔